बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरे सरवत वलीम और हारून शी साहब की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। प्रोग्राम मुकाबिल में आज जो बात करने जाएंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह पाकिस्तान की बात होगी। पाकिस्तान खित्ते में गेम चेंजर बनने जा रहा है। अरबों डॉलर पर मुश्तमिल बहुत बड़ी सरमायाकारी है जो पाकिस्तान में होने जा रही है। पाकिस्तान इस सरमायाकारी के बाद माशी लिहाज से कितना ताकतवर और मजबूत हो जाएगा, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर ये मुआशी मजबूती इसमें कई रखने आने का भी अंदेशा है। ऐसी सूरत में जब पड़ोसी मुमालिक, चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान, उसके अंदर किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो रखना पाकिस्तान की मईशत और उसकी मजबूती के अंदर आने का खदशा भी है। इसके ऊपर तफसील से बात होगी। पूरा जोर इस वक्त हुकूमत इस चीज पर लगा रही है कि अंदरूनी मामलात को दुरुस्त किया जाए। ऐसे में एक तरफ तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है जो इस्तेमाल हो रहा है और कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इसकी इकोनॉमी और इसकी हुकूमत सही हाथों में नहीं है, इसे जाना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जनरल रिटायर्ड असद दुरानी एक ऐसा इंटरव्यू देते हैं जिसके ऊपर मैं हारून साहब की ओपिनियन लूंगी और जानने की भी कोशिश करूंगी कि इस किस्म के ऐसे इंटरव्यू का आखिर मकसद क्या होता है। मगर सबसे पहले हारून साहब, जिस तरह से पाकिस्तान को मजबूत होना है, बैरूनी लिहाज से भी अंदरूनी लिहाज से तो हम खोखले होते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना हमें खोखला कर रहा है, दूसरी तरफ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। ऐसे में ना मुआशी मजबूती हो सकती है, ना ही कौम आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, सबसे बड़ा खतरा कोरोना से है और कोरोना फैलाने में इस वक्त सबसे बड़ा किरदार अपोजिशन पार्टियां अदा कर रही हैं। पीडीएम कर रही है, न सिर्फ लाहौर के जलसे के लिए बहुत गैर मामूली कोशिश वो कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। आज वर्कर्स मीटिंग थी फैसलाबाद में, राना सनाउल्लाह साहब ने की, साद रफीक साहब कर रहे हैं, फिर इतवार को मोहतरमा कर रही हैं मरियम नवाज, शेर जवान कॉन्फ्रेंस। तो बसें हायर की जा रही हैं, चंदा जमा किया जा रहा है। सभी कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं, हुकूमत बेकसूर नहीं है। इमरान खान को मिसाल कायम करनी चाहिए थी। सक्खर में असद उमर साहब ने जलसा किया और मजहबी जमातों ने भी किया। जनाजे की हद तक तो माफ़ किया जा सकता है, लोगों के जज्बात काबू में नहीं थे, लेकिन ये जलसे करना इस वक्त देखिए सूरत हाल ये है। 1100 मेगावाट का एटमी बिजली घर मुकम्मल हो गया कराची में। 1100 मेगावाट। अगर तकसीम का निज़ाम ठीक हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी तो कराची का मसला हल हो गया। तो कराची की इंडस्ट्री ये तीसरा बड़ा वाक़या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाद, और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कराची में भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कराची की बहुत बड़ी है। तो अब नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं, यानी रूस 20-25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये बिल्कुल कन्फर्म इत्तला एनर्जी में करना चाहता है, फार्मास्यूटिकल में करना चाहता है। गैस पाइपलाइन का मुआहदा हो चुका है कराची से पेशावर तक, उससे आगे तक भी शायद हो जाए। लेकिन इंस्टेबिलिटी जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो इस वक्त अपोजिशन है, लेकिन हुकूमत भी जिम्मेदार है। जनाब सदर ने अपील किया जलसा न करें, वज़ीर आज़म क्यों नहीं कर सकते और बात क्यों नहीं कर सकते और राब्ता क्यों नहीं कर सकते? आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की। देखिए वो तो जज्बा इंतकाम से मगलूब है इस वक्त, लेकिन आपने कौन सा उसने सलूक कभी किया है और आपने कब एहतसाब जो है वो इंसाफ के साथ किया है? आपने किसास तो नहीं लिया, आप तो इंतकाम के रास्ते पर चल निकले। आपके अपने लोगों को तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। अब कोरोना में ये है, अच्छी खबरें भी हैं। देखिए बरतानिया में तो इजाज़त दे दी गई वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड ने जो बनाई है, मगर वो 70% क्योर करती है और उसको -70 टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। अमेरिका में इजाज़त मिलने वाली है, चीनी कोशिश फाइजर की और एक और कंपनी की, उन्हें इजाज़त अब मिलने वाली है। अच्छा, चीन जो कोशिश कर रहा है वो अगर हो जाए, और ये जो है ऑक्सफोर्ड की, ये तो $3 की है, बहुत ज़रा महंगी है, 7 या 10 डॉलर की अमेरिका की। और चीन जो कोशिश कर रहा है, अगर वो कामयाब हो जाती है तो मुफ्त मिलेगी आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। सब पाकिस्तानियों को भी जी मुफ्त मिलेगा। जी पाकिस्तानियों को ही मैं कह रहा हूँ, और किसको कह रहा हूँ? क्योंकि अगर चीनियों को मुफ्त दे वो तो कोई खबर नहीं है। अभी तक ये अनाउंसमेंट हुई थी कि वहाँ की जो आवाम है, जापानी कौम है, उसको हुकूमत की जानिब से मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। नहीं, मुफ्त मिलेगी, चीन भी मुफ्त देगा। वो चाहता ये है अगर अखराजात हुए तो बराए नाम होंगे। पाकिस्तान ने कुछ रकम उसके लिए मुख्तस की है
اور دیکھ کتنا مشکل کتنا وقت رہ گیا, 2.5-3 مہینے رہ گئے, 3 مہینے 3.5 مہینے گزار لیں, زیادہ زیادہ 6 مہینے, تھوڑی سی پرہیز کر لیں, احتیاط کر لیں. سبھی کی ذمہ داری, منڈیوں میں بھی اور مساجد میں بھی اور مارکیٹوں میں بھی اور ہر کہیں بے احتیاطی ہو رہی ہے. لیکن یہ تو اپوزیشن نے تو جیسے تہیہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیے یہ اگلے سال کے بس تک بالکل کرونا کی ایریڈیکیشن ہو سکتی ہے, بالکل اس طرح جیسے پولیو کی ہوئی ساری دنیا میں. بہت کم کہیں کوئی کیس ہوتا ہے نا, وہ ویری ریئر, تو شاید اس کے بعد بھی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ جب آبادی محفوظ ہوگی, بازار کھلیں گے, معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی, تبھی بات آگے چلے گی نا. یہ اس کا احساس ہونا چاہیے. لیکن ایک ہیجان اور دیوانگی طاری ہے اور کسی ایک پہ طاری نہیں ہے. اور کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. عدالت نے آج کہہ دیا, کل عدالت نے کہہ دیا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے, حکومت اپنی رٹ قائم کرے. اور یہ بات ٹھیک ہے, حکومت اپنی رٹ قائم کرے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جلسہ اگر نہیں کرنے دیتے تو ہنگامہ ہوتا ہے, اور میڈیا پہ ہمہ وقت معاف کیجیے گا چیخو پکار رہتی ہے. گھنٹہ گھر میں جو جلسہ ہوا ہے, میں نے بہت کریت کر اس کی تفصیلات پوچھے, 7 سے لے کے 7,000 کے قریب آدمی تھے. اس سے زیادہ جگہ ہی نہیں ہے, وہ جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. اور زیادہ زیادہ 10,000 ہو گئے, اس میں بہت سے لوگ سندھ سے آئے تھے. مگر حکومت نے کیا کیا, 4 دن خبر چلتی رہی, پکڑ دھکڑ ہوتی رہی. وہ بھائی سوچ سمجھ کے حکمت عملی بنائیں, لاہور میں مت کریں پکڑ دھکڑ. اگر وہ کرتے ہیں, اور لوگوں سے یہی درخواست کی جا سکتی ہے عام آدمی سے کہ خدا کے لیے مت جائیں, کسی کے جلسے میں بھی نہ جائیں, چاہے چھوٹی سی گیدرنگ بھی ہو. لندن میں اور اسکینڈینیویا میں 10 سے زیادہ مہمان ہو تو جرمانہ ہوتا ہے. ہارون صاحب 1.5 لاکھ پاکستانی روپے. عوام کو کیسے منع کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ کووڈ-19 سے اتنے پریشان نہیں ہے جتنے موجودہ حکومت سے, اس لیے لوگ نکلیں گے. اور 13 دسمبر کا بار بار انہیں تو پریشان ہونا ہی چاہیے نا. دیکھیے نا, انہیں تو پریشان, ان کے تو اربوں روپے کے اثاثوں کا مسئلہ ہے, ان کے اقتدار کا مسئلہ ہے. یہ تو اقتدار کے لیے لوگ اپنے باپوں کے خلاف شہزادے بغاوت کرتے رہے, اور باپ بیٹوں کو قتل کرتے رہے, اور بھائی بھائیوں کو قتل کرتے رہے. انہیں ضرور پریشان ہونا چاہیے عمران خان کی موجودگی سے, اور عمران خان کو ضرور اپوزیشن سے پریشان ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اقتدار میں آ جائیں گے. ان کی کوشش تو یہی ہے نا, کچھ لاشیں مل جائیں. لاشیں تو نہیں دینی چاہیے کسی صورت بھی, اور ان کی کوشش تو یہ ہے عمران خان جائیں یا تازہ الیکشن ہو. عمران خان ان سے پریشان ہو, وہ ان سے پریشان ہو. لیکن ہمارا کام نہیں ہے عام آدمی کا اپنی گردن پیش کرے. تو ایک آدمی جلسے میں جائے گا, اس کے بیوی بچے کو ہو سکتا ہے کرونا, اس سے پھر احتیاط تو یہ کہتے تو ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر پرسوں فرما رہے تھے ٹی وی پہ, 6-7 فٹ کا فاصلہ ہوگا, اور وہ دیں گے, ماسک پہنائیں گے, اور یہ کریں گے, اور وہ فلاں چیز پہ اعتراض نہیں, فلاں چیز پہ اعتراض. یہ ایک عجیب و غریب طرز استدلال ہے کہ فلاں نے بھی تو چوری کی تھی, فلاں نے قتل کیا تھا, فلاں نے یہ جرم کیا تھا, تو اس کو کیوں نہیں سزا ملی. یہ عجیب و غریب طرز استدلال ہے. بھائی آپ کو روکا جا رہا ہے, کہاں شرح پہنچ گئی. کراچی میں تو حد ہو گئی, 20% کے قریب ہے, اور یہ بڑھتی رہی. دیکھیے نا, یہ تو 2-3 پہ آ گئی تھی ڈیتھ ریٹ. اور پاکستان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا. چین کے بعد سب سے بڑی مثال. اس میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, کچھ حکمت عملی بھی تھی, کچھ ہمارے لوگوں کی ہمت بھی تھی. اس کے 2 پہلو ہیں, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پینک نہیں کرتے اس طرح کی صورتحال میں, لیکن دوسری طرف بے احتیاطی. پینک نہ کرنا اچھی بات ہے, مگر اتنی بے احتیاطی, جہاں ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں ماسک پہن رکھے. پرسوں میں ایک دوست کے پاس گیا یونیورسٹی میں, 6 آدمی ایک کمرے میں بیٹھے تھے قریب بالکل. ان سے کہا بھائی اللہ سے ڈرو, اور اپنے دوست سے میں نے کہا کہ آپ مجھے بڑے عزیز ہیں, مگر ذرا مہربانی کر کے سامنے والے صوبے پہ تشریف رکھیں. صحیح. ہارون صاحب عوام کی فلاح اور ان کے لیے یہ کوئی مذاق ہے. بالکل, عوام کی فلاح اور ان کے جانے کسی کے لیے قیمتی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب, ہر جان قیمتی ہے. خدا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر ڈالا, اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچا لیا. تو دانستہ تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جان خطرے میں پڑے. اور اقتدار کی جنگ لوگ پاگل ہوا ہی کرتے ہیں, مگر دانشوروں کو, فعال طبقات کو اور عام آدمی کو انہیں تو احتیاط کرنی چاہیے نا. جو مرضی سیاستدان جو مرضی کریں, اس کے لیے جو موضوع لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو مرضی کریں, جو انہوں نے کیا گلگت بلتستان میں, اور جو کراچی میں وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے مراد علی شاہ, اور اب جو ہے انہیں اعتراض ہے.
بالکل. اب نہیں بولتے, اب اتنے بڑے بڑے جلسے, ہاں کھوکھا رہے تھے, خدا کے واسطے چند مہینے احتیاط, خدا کے واسطے چند مہینے احتیاط کر لیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اور خود اپنی تقریبات میں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, مگر کیا خلق خدا مرنے کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے ہارون صاحب. 13 دسمبر کے اوپر بار بار بات آ رہی ہے, ملتان کے اوپر بڑا زور و شور سے بات ہوئی, کرونا بھی ہے, رسک بھی بڑھ جائے گا, خدا کے لیے احتیاط کریں. یہ بتائیں ہارون صاحب کہ موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت جلسوں سے خوف زدہ ہے, کرونا سے خوف زدہ ہے, کس سے خوف زدہ ہے؟ نہیں, کوئی خوف زدہ وغیرہ نہیں ہے. ہو بھی تو یہ ہمارا اتنا بڑا درد سر نہیں ہے. گاؤ آمد و خیر رفت, یہ ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا, یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ ہے ملک کی معیشت ٹھیک, اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. بھائی اتنی حکومتوں کو گھر بھیجا, نواز شریف کو گھر بھیج دیا تو کیا بھلائی ہو گئی, اور یہ کیا بڑی دھاندلی ہو گئی, بڑی. 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ اس کو ملے ہیں, اور بہت پورے فیئر الیکشن تو کبھی بھی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہ الیکشن پوری طرح فیئر تھے, انہوں نے تو نواز شریف صاحب کا فیئر تھے, جس میں اسکول ٹیچر اور تحصیلدار اور پٹواری اور بے شمار دولت اور حکومت کا اثر و رسوخ اور اپنی مرضی کے نگران وزرائے اعلیٰ نجم سیٹھی جیسے, وہ فیئر الیکشن تھے. انہوں نے تو ہارون صاحب گلگت بلتستان پہ بھی نقطہ اٹھا دیا, اعتراض کا نقطہ تو وہاں بھی اٹھ گیا, جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ بالکل فری الیکشنز ہوئے ہیں. اٹھاتے رہیں, اس طرح کی مذکر خیز آمکانہ بات سننی ہی نہیں چاہیے. ایک پولنگ سٹیشن کی مثال وہ پیش کر سکے, اور خود جب انہوں نے الیکشن لڑے تھے, اب ان باتوں کو ریپیٹ بار بار ہم کرتے ہیں, لڑے تھے تو یہ ہمیشہ مرکز میں جو حکومت برسر اقتدار ہوتی تھی وہ اس سے زیادہ سیٹیں لیتی تھی. 14-15 سے کم تو کسی نے نہیں لی, انہیں تو پھر بھی 9-10 سیٹیں ملیں. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن ہارون صاحب, ہم معیشت کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے. چلیے ایک طرف تو اپوزیشن اس در پہ ہے کہ پاکستان مضبوط ہی نہ ہو, ان کو اپنے جلسے, ریلیاں, ورکرز کنونشن عزیز ہیں, مگر یہ جو ہڑتالیں ہو جاتی ہیں, ہڑتال کے نام پر احتجاج ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں, یہ بھی تو پاکستان اور اس کی معیشت کو, اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہی سے اپیل کر رہے ہیں نا, وہ جو اسی ایک بات کو کیا بار بار دہرایا جائے. آگے چلیں, اب دوسرے موضوع پہ چلیں. ٹھیک ہے, چلیں معیشت کے لحاظ سے آگے بڑھ جاتے ہیں ہارون صاحب. جو بہت بڑی خبر آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے والی ہے, وہ کس طرح سے آئے گی, جس کا آپ نے لب لباب ابھی کچھ مختصر سا بیان کیا رشیا کے حوالے سے, وہ کیسے پورا پلان کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے تفصیلات طے ہو رہی ہیں. معاملہ یہ تھا کہ روس سے ساتھ تو ہماری دشمنی تھی, ہم امریکی کیمپ میں تھے, انڈیا روس کے ساتھ تھا, روس ہمیں اسلحہ تک نہیں بیچتا تھا. یہ 2004 سے سچویشن امپروو ہونا شروع ہوئی, اور انہوں نے ویسے تو ہم نے 2016-17 میں ان سے کہہ دیا تھا کہ گوادر کی بندرگاہ استعمال وہ کر سکتے ہیں, جس کی صدیوں سے انہیں ضرورت ہے. دیکھیے نا, وہ پورا سینٹرل ایشیا انہوں نے فتح کیا, وہ جو ان کا سمندر ہے وہ تو 6 مہینے جمع رہتا ہے, تو انہیں گرم پانیوں کی ضرورت 12 مہینے تجارت ہے. بیچ میں تو صرف افغانستان ہے ہمارے اور روس کے, اور وہ بھی افغانستان میں بھی رباح خان کی پٹی پہ کام ہو جائے, 20-25 کلومیٹر کی ہے, تو آپ سینٹرل ایشیا میں داخل ہو گئے. ٹھیک, تو انہیں بہت قریب پڑتا ہے, یہی ان کے لیے سازگار ہے. وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سٹیل مل میں کرنا چاہتے ہیں, کراچی کی سٹیل مل میں کرنا چاہتے ہیں, وہ انرجی سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں, اور جگہوں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں. فی الحال یہ اشارے انہوں نے دیے ہیں, اور بالکل واضح طور پہ کہا ہے, کوئی بھی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور گیس کی پائپ لائن کا تو معاہدہ بھی ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. امن وہ چاہتے ہیں اس لیے کہ سینٹرل ایشیا ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے, اور وہی وہ تو ان کا پڑوس ڈیسٹیبلائز ہے, اس کے اثرات خود روس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا اور ان کا نقطہ اشتراک یہ ہے. دیکھیے, پاکستان, ایران, ترکی, روس اور چین, پہلے مرحلے میں پاکستان, چین اور روس. ترکی تو ہمارا دوست ہے ہی, لیکن یہ بعد میں اس الائنس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ دنیا بدلنے جا رہی ہے, بہت سے لوگ اس کا ادراک نہیں رکھتے. یہ جو جنرل اسد درانی جیسے لوگ جو ہیں, یہ جو بروئے کار آتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں آ جاتے, یہ اندر افراتفری چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. اور خیر چلے, اس پہ موضوع پہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے. روس کے ساتھ ہمارے اس وقت تقریباً $900 ملین کی, میکسیمم $1 بلین کی تجارت ہے. چلیے ہارون صاحب, میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گی. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سمندر تو 6 مہینے جمع رشیا کا,
پاکستان ہے گوادر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گرم پانی کہا جاتا ہے کہ جی گرم پانیوں کا یہ سلسلہ ہے پورا. ماضی کی تاریخ رشیا اور پاکستان کی دونوں کی آپ کے سامنے ہم بریک سے واپس آ کے رکھیں گے کہ ماضی میں گرم پانیوں تک رسائی رشیا چاہتا تھا, پاکستان اس تک پہنچنے نہیں دیا اس نے, پاکستان نے اس کو, مگر اب جب کئی سال گزر گئے, کئی دہائیوں کے بعد اب گرم پانیوں تک خود رسائی دی جا رہی ہے, تو تب ہم درست سمت میں نہیں تھے یا اب ہم درست سمت میں نہیں ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک, واپس آگے اس پہ بات کروں گی. Stay with us. ویلکم بیک. ہارون صاحب, ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے تھے کہ رشیا روس جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, معیشت کے لحاظ سے پاکستان مضبوط ہوگا, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. مجھے ہارون صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر سٹیل مل کے حوالے سے اس کا ریوائیول بھی ہوگا؟ اور سیکنڈلی میرا کوشچن یہ تھا کہ ماضی میں ہماری رشیا کے ساتھ جو لائنیں کٹیں, جو تعلقات ہمارے ختم ہوئے, وہ بڑے سرد موری کے ساتھ ہوئے تھے. اب کی بار جو تعلق ہم بحال کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا مثبت ثابت ہوگا اور کتنا اچھا رہے گا پاکستان کے لیے؟ اب اس کو چھوڑے نا جی, اس کو یہ ماضی کے قصے ہیں. تعلقات ضرورتوں پہ منحصر ہوتے ہیں. وہ سٹیل مل میں انٹرسٹڈ ہیں, چینی بھی انٹرسٹڈ ہیں, یہ سوال نہیں ہے. دیکھیے ہم اس وقت کیا کرتے ہیں, افغانستان میں انہیں ہار پہناتے تاکہ وہ آ کے پاکستان پہ قبضہ کر رہے تھے اور کراچی کے ساحل پر یا افغانستان میں بھی بیٹھے ہوتے, تو اس وقت کوئی اس کے سوا آپشن نہیں تھا. قوموں کے تعلقات بگڑتے بھی ہیں, بنتے بھی ہیں, ضرورت پہ ہوتا ہے. امریکیوں کے ہمارے ساتھ اتنے گہرے مراسم تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. پاکستان ایک زمانے میں جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ امداد وصول کرنے والا ملک تھا. وہ قصہ ختم ہو گیا, وہ ماضی دفن ہو چکا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیے آپ نے کہا تعلق بحال کرنا وقت کی ضرورت ہے. تو آ گئے یورپینز. دیکھیے یورپ کا بڑا پریشر ہے, بہت یورپ کا پریشر ہے روس پہ. ان کے لیے اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ادھر سے یہ راستہ کھولیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ضرورت کے مطابق تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. ایران اور امریکہ کے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ایران امریکہ کے تعلقات تو دیکھیے مشکل سے بحال ہوں گے. اس کا سارا پس منظر سمجھ لینا. دیکھیے ابھی جو فخری زادہ بھی کہتے ہیں, وہ وہاں کے, میں نے آپ سرچ کیا تھا, ڈاکٹر قدیر جیسی ان کی اہمیت تھی. 2 وزرائے اعظم نے اسرائیل کے ان کا ذکر کیا تھا. تو یہ کوئی عام ہتھیار سے قتل نہیں کیے گئے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, اگر وہ سوشل میڈیا پہ تو وہ چیزیں چل رہی ہیں, کسی مین چینل پہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے گئے. امارات دور نہیں ہے ایران سے, بیچ میں 70 کلومیٹر کے صرف خلیج ہے. انہیں ایک جزیرے پہ مساعد کو بہت بڑا جاسوسی کا مرکز بنانے کا موقع دیا. اسرائیل سے یہ ممکن نہیں تھا. ایرانیوں کو کم از کم اس کا یقین ہے. اور وہ ایک ایسے ایکوپمنٹ سے انہیں قتل کیا گیا جو آٹومیٹک تھا, جو دور سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اچھا اب کیا ہے, وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ جنات جاتے ہوئے اپنی نشانی چھوڑے جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل سے کہ 5-6 ہفتے میں جو کر سکتے ہو کر لو, سوائے اس کے کہ امریکی فوجی نہ مریں اور کوئی عالمی جنگ نہ شروع ہو جائے. مائنس دیٹ جو مرضی کر لو. پومپیو بھی یہی کہہ رہے ہیں. پومپیو بہت ایران دشمن ہے اور اسرائیل کے بڑے دوست ہیں, حامی ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ ایران کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا پہنچا دیا جائے. اس میں جو بہت خطرناک بات ہے, وہ میری معلومات یہ ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں رپورٹ بھی ہوا ہے کہ جو اہم ترین شخصیات ہیں مڈل ایسٹ کی, خاص طور پہ امارات کی, انہیں براہ راست بتا دیا گیا ایران سے ٹیلی فون کر کے, اعلیٰ ترین سطح پر, کہ پتھر کے زمانے میں آپ کو پہنچا دیں گے. یعنی آپ کو تو پھر معاف نہیں کریں گے اگر ایران کے خلاف مزید کوئی کارروائی ہوئی. دیکھیے 1000 قسم کی پابندیاں ہیں ایران پہ. شخصیات اس میں شامل ہیں, کمپنیاں شامل ہیں, اس کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایران اس میں ڈیسپریٹ ہوگا, ظاہر ہے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں. اور یہ بالکل اتنا بڑا اڈا ہے وہاں جاسوسی کا, جیسے 5 آئیز وہ CIA کا مشہور تھا ہانگ کانگ میں, اور وہاں سے دور دور تک جاسوسی ہوتی تھی. جاسوسی کے طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں. تو یہ آپ, چین اس کو کیسے گوارا کرے گا, روس اس کو کیسے گوارا کرے گا؟ اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دوسرے ملک انوالو ہو جائیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلا الیکشن لڑنے کا تو اب تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. وہ ایک نیم پاگل آدمی ہے, وہ جاتے جاتے کوئی بڑی خرابی کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ اطلاعات بھی ہیں دوسری طرف کہ جو انتباہ ایرانیوں نے کیا ہے اس کا اثر عرب ممالک پہ ہوا ہے,
اور کچھ پاکستان کے سلسلے میں بھی انہوں نے نرمی اختیار کیا، بعض اطلاعات یہ ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور ترکی کے معاملے میں تو پہلے ہی وہ نرمی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ نے کہا کہ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے، جاتے جاتے کوئی بھی خرابی کر سکتا ہے، تو کیا اس مفروضے کو درست مان لیا جائے؟ یہ مفروضہ اس وقت پنپ رہا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جوہری ہتھیار استعمال کر لیے جائیں ایران کے خلاف۔ کون سے ہتھیار؟ جوہری ہتھیار؟ نہیں، جوہری ہتھیار نہیں سمجھے، یہ تو خیر بہت ہی مذکر خیز اور امکانہ بات ہے، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جوہری ہتھیار یوں ہی نہیں استعمال ہو جاتے کہ کوئی ایک آدمی بٹن دبا دے گا اور جوہری استعمال، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جوہری ہتھیار استعمال ہوئے تو دنیا میں باقی کیا بچے گا؟ صحیح، ٹھیک۔ ہارون صاحب میرے ہاتھ میں صرف ایران تھوڑی متاثر ہوگا، ساری دنیا سے متاثر ہوگا۔ ٹھیک، ہارون صاحب میرے ہاتھ میں ایک ایسا بل ہے جو کہ ایرانی پارلیمنٹ سے متعلق ہے، جہاں پر جوہری تنصیبات تک رسائی نہ دینے کا بل منظور کیا گیا عالمی معائنہ کاروں کا۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو تیل اور بینکنگ پر جو عائد پابندیاں ہیں ان میں نرمی کی جائے، ایران کی طرف سے یہ بل جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے، ورنہ حکومت یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو بڑھا دے گی اور ساری توانائی خرچ کرے گی۔ بالکل ظاہر ہے ہارون صاحب، بالکل ظاہر ہے، وہ سودا بازی کرنے کی کوشش کر، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہوا نا، اس میں یورپی یونین شامل تھی، اس میں امریکہ شامل تھا۔ آج بھی وہ اس معاہدے سے منحرف نہیں ہوئے، امریکہ اس سے منحرف ہو گیا، یک طرفہ طور پہ اسے ختم کر دیا۔ وہ انہیں کیوں اجازت دیں اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی؟ اس طرح تو وہ پاکستان سے بھی چاہتے تھے۔ سی ٹی بی ٹی کا ایک طویل ڈیبیٹ ہوتی رہی، ہمارے ساتھ بہت سے دانشور اس بحث میں بہ گئے، اور ایک ڈیبیٹ میں جو پی ٹی وی پہ ہوئی تھی، جس میں پی ٹی وی پہ ہمیں تو نہیں بلایا جاتا، اس وقت تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں بلایا جاتا، تو وہ ایک ڈیبیٹ میں ہمارے دوست بڑے اچھے سینسیبل لوگ، انہوں نے کہا یہ آپ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں سی ٹی بی ٹی کے معاہدے کو۔ تو اتفاق سے مجھے وہ معاہدہ جو ہے اس کی ایک کاپی مل گئی تھی، بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی اس طرح کی رسائی ہو جائے، محض اتفاق تھا۔ ایک صاحب جو اب اس میں نہیں ہے انہوں نے مجھے دی تھی، تو میں نے کہا یہ ہے معاہدہ، جب پڑھ کے سنایا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے لوگوں کے، کہ وہ تو ہر جگہ جا سکیں گے اور آپ کیا اپنا ایٹمی پروگرام سیکریفائز کر سکتے تھے؟ تو ایرانی جو ہیں وہ دیکھیے اپنی سی کوشش تو کریں گے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا۔ آپ ایک پورا ملک ہے، اس کی کروڑوں انسان اس کے خطرے میں ہیں، اس پہ 1000 پوری گن کے بتا رہا ہوں آپ پابندیاں ہیں، اس کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا امریکی اس کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا سب سے بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ خلیج فارس میں پہنچ چکا ہے۔ تو کیا ایرانی جو ہے انہیں ہار پہنائیں، خوش آمدید کہیں انہیں؟ امریکی کوئی قوم اپنے آپ کو مرنے کے لیے دوسروں کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ ٹھیک، ہارون صاحب امریکی ان کی اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں، پاکستان سے اگر مدد درکار ہوتی ہے ایران کو، یقینی طور پہ ہمارا پڑوسی ہے، اسلامک ملک ہے، پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے ہماری تو دیکھیے ابھی یہ تو ایک مفروضہ ہی ہوگا نا، مفروضوں پہ بحث نہیں کی جاتی۔ پاکستان بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے، اٹموسٹ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ صورتحال بگڑے نہیں۔ ہمیں ہر جگہ یہ میسیج دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو بائیڈن بھی چاہیں گے ظاہر ہے، لیکن انہیں وقت لگے گا۔ جب اس طرح کی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو وہ یہ تھوڑی ہے ایک حکم سے ختم ہو جائیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا، کوئی ایک آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا نا، یہ تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ٹکٹ تو نہیں ہے جو زرداری صاحب اور تحریک انصاف کے جو یہ بانٹ دیتے ہیں، جس کو چاہیں دے دیں، جو مرضی کریں۔ بھائی وہ ایک پروسیس ہوگا، اس میں وقت لگے گا ایران نے امریکہ تعلقات کی بحالی میں، لیکن بہرحال یہ صورتحال نہیں ہوگی، تب صورتحال کچھ مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیے پاکستان کے اندرونی صورتحال پہ پھر ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب جتنی کوشش کر رہے ہیں حالات بہتر ہو جائیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسد درانی صاحب نے، جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب نے ایک حالیہ انٹرویو دیا ہے ہارون صاحب، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اسد درانی صاحب کا مقصد تو تب سمجھ میں آئے اگر ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی شریک جرم ہو، خود انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے مانا کہ میں نے پیسے تقسیم کیے تھے۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ اس کو کہتے ہیں گیلری پلے کرنا، داد و تحسین وصول کرنے کے لیے اب آپ دوسری حد پہ چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سارے فیصلوں میں شریک تھے جو ہوئے، یہ نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں کی، بہت کی غلطیاں، بلنڈرز کیے، پہاڑ جیسی غلطیاں کی، آپ اس میں شریک تھے۔ اب دو مسئلے ہیں ان کے ساتھ جو مجھے لگتا ہے، ایک تو احساس جرم کا شکار ہے،
اور ایک یہ ہے کہ خود کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کر کے داد وصول کرنا چاہتے ہیں میں تو بڑا بہادر ہوں. سٹھیانا اسی کو کہتے ہیں. ضروری نہیں 60 برس کی عمر میں آدمی کے صاحب جواب دے جائیں. مہاتیر محمد جو ہے وہ 92 سال کی عمر تک وزیر اعظم رہے اور بالکل ٹھیک پرفارم کر رہے. تو یہ تو پارٹی پہ گرفت نہیں رہی, ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. پہلے بات یہ سنیے کہ ISI کا چیف را کے سابق چیف سے مل کے کتاب لکھتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اور نیپال وغیرہ میں اس سے ملتا ہے جا کے اور یہ کہتا ہے, BBC میں بھی غالباً انہوں نے یہی کہا, مگر بہرحال اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی سرجیکل سٹرائک کرے انڈیا تو پاکستان کو خاموش رہنا چاہیے. یہ عجیب و غریب بات ہے, اپنی گردن پیش کرنی چاہیے. اور پاکستان میں وہ حکومت قائم کیسے رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کیا رہے گی؟ اس کے بعد حکومت ہوگی کیا کہ جو وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں اور آپ کو چھوٹا اسٹرائک کریں گے, پھر بڑی کریں گے, پھر اس سے بڑی کریں گے اور آپ خاموش رہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ اپنا جرم تسلیم کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں, عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ اسامہ بن لادن کی وہاں موجودگی کا پتہ نہیں تھا. پتہ نہیں یہ آدمی جنرل کیسے بن گیا تھا, میں تو حیران ہوں. یا خان بھی خیر بن ہی گئے تھے اور 3 سال برقرار رہے. اللہ کے بندے, انہوں نے رکھنا ہوتا وہ ایک کمپاؤنڈ میں رکھتے اسامہ کو, کوئی خندق نہ بناتے, کوئی بھاگنے کا راستہ نہ بناتے, کوئی اس کی حفاظت کا بندوبست نہ کرتے. وہ ہیلی کاپٹر گرانا کون سا مشکل ہوتا ہے, اور پورے خاندان کو وہاں رکھتے, اتنا بڑا کمپاؤنڈ بناتے, اس کو ایک سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے, خندق نہیں بنا سکتے تھے, کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے الطاف حسین باوجود اس کے کہ برطانوی مہرہ تھا, انڈین مہرہ تو وہ تھا ہی, برطانوی مہرہ بھی تھا, اس نے اتنا بڑا جرم کیا اور اس کے پولیس اس کے گھر میں گئی مگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. انہوں نے اس کو پاگل خانے میں کیوں داخل کرایا تھا؟ اسی لیے کہ ایسا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. چلیں مجھے بریک پر جانے ہیں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک پر جانے ہیں ہارون صاحب, کئی سوال اور ہیں. ہارون صاحب بریک پر جائیں ضرور, مگر بات تو سن لینا, ہارون صاحب ان کا علاج کرانا چاہیے نا. ٹھیک ہے بالکل ہارون صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, سے واپس آئیں گے اسد درانی صاحب کے انٹرویو کے اوپر ہی, اور ڈار صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا, اس کے اوپر تو میں بات کروں گی. اسد درانی صاحب نے اپنے انٹرویو کے دوران دل کے سارے پھپھولے کھول کے سامنے رکھ دیے, مگر ایک ایسا نام وہ ہے نواز شریف صاحب کا, اس نام کے اوپر وہ کیوں خاموش رہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے جانوں گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسد درانی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس سے متعلق بات چل رہی تھی. ہارون صاحب آپ ذکر تو کر رہے تھے, ان کے ذہنی توازن کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں کی, انہوں نے بہت ساری حکومتوں کے اوپر باتیں کی, ماضی کی حکومتوں کی, فوج کے حوالے سے انہوں نے بڑی خاص طور پہ باتیں کی. نواز شریف کے نام پر وہ خاموش کیوں رہے؟ ان کا کوئی خاص ذکر نہیں انہوں نے کیا. ظاہر ہے اس میں تبصرے کی کیا ضرورت ہے. نواز شریف کے معاملے میں وہ اس لیے خاموش رہے, اس کو ذرا یاد صادق والے واقعے سے جوڑ کے دیکھیں. یاد صادق نے زندگی بھر اونچی آواز میں شاید ہی کسی سے گفتگو کی ہو, شاید ہی کبھی کوئی رسک لیا ہو, اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ فرمایا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہماری قیادت کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اشارہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف. یہ پاکستان وہ آرمی ہے جس نے ساری دنیا میں, ہم جیسے ملکوں میں کہیں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوئی, سیریا میں, اپنا عراق میں, افغانستان میں, لیبیا میں, کن کن ملکوں میں, شام میں, ہر جگہ اس نے کنٹرول کی. یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے. اس کے سربراہ جو ہے پھر وہ مکر گئے, پھر انہوں نے کہا نہیں میری تو قیادت سے مراد تھی, وزیر خارجہ سے مراد تھی, فلاں سے مراد تھی. اور جو وہ 1 سال سے ڈپریشن کا شکار تھے, 2 سال سے, پچھلے سال فیبرری میں ہوا تھا نا, ان کو جشن منانے کا موقع دیا. ٹھیک ہے نا. ایک ہے ایجنڈا یہاں لوگوں کا اقتدار کی جنگ کا, ایک ایجنڈا ملک سے باہر بھی ہوتا ہے. دیکھیے حسین حقانی یا عائشہ صدیقہ جیسے لوگ, یہ بہت چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہوتے ہیں, سازِ کمتری کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں سے تھپکی ملی, کوئی اچھی جاب کسی یونیورسٹی میں مل گئی, کسی امریکی برطانوی عہدیدار نے بلا لیا, تو بس اسی پہ وہ ان کی انا کی تسکین ہو گئی, اور غلط فہمیاں بھی ہیں بہت. لیکن ISI کا سابق چیف یہ بات کہے, یہ کہے کہ وہ حملہ کریں تو آپ برا نہ منائیں, یعنی فوج کا مرائل تباہ ہو جائے جو اس وقت اپنے عروج پہ ہے, کیونکہ اس نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں. وہ تو دیکھیے ہماری پالیسی نہیں ہے جنگ کی, ورنہ سینکڑوں لاشیں انہوں نے اٹھائیں کنٹرول لائن پہ, اس کے باوجود کہ دونوں طرف کشمیری مسلمان آباد ہیں, ہمارے بھائی ہیں,
تو ہم کوئی زیادہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور سفید جھنڈے لہرا کے وہ لے گئے. لیکن کور کمانڈر سے کہا گیا کہ جنگ تک نوبت نہ جائے، اتنی بڑی کارروائی نہ کرے. وہ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں بیٹھا ہوا تھا، قریبی آپ کو بتایا تھا بپن راوت، اس کو بتا دیا گیا چلے جاؤ یہاں سے، مطلب تمہیں اڑا دیں گے. اڑا دیا جائے گا. اور بڑا بہادر جنرل تھا وہ، جس نے یہ اطلاع اسے دی تھی. اس نے اور بھی بہت سے کارنامے انجام دیے. ابھی چونکہ فوج میں ہیں تو مناسب نہیں ہوتا نام لینا، جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو میں ان کے بارے میں لکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا عظیم الشان کارنامے اس شخص نے انجام دیے. اچھا یہ کہہ رہے بھائی عوام کا مرائل تباہ ہو جائے پھر آپ کی معیشت بھی کیا رہے گی. یہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو یہ گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ جس کا مفاد کوئی نہ ہو، کوئی مفاد بھی ہے لیکن اصل میں یہ ہے. اب فوجیوں سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی انہوں نے کہا بھائی ECL پہ ڈال دیا، پینشن ضبط کر لی، اب اس کے خلاف کارروائی کریں. BBC کو تو ایسا موقع خدا دے، اور جو لوگ فوج سے بغض رکھتے ہیں انہیں ایسا موقع خدا دے. وہ تو یہ دیکھیے نا جلسہ ہوا وہاں، کرونا پھیلے گا ملتان میں، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا یہ. تو اصل بات اخبار میں اس پہ زور دے رہے، دیکھو جی اپوزیشن نے کمال کر دکھایا. وہ کیا کمال کر دکھایا؟ انہوں نے 18 آدمی مار دیے تھے، کتنے ہیں وہاں پہ مناج القرآن یونیورسٹی میں. وہ حکومت جب چاہے ایسا کر سکتی ہے. اچھا کیا نہیں کیا، بلکہ حماقت کی کہ اس کو جو لوگوں اتنے لوگ گرفتار کیے، گرفتار نہ کرتے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا تھا اجتماع. اور لاہور میں بھی کیا، لاہور میں جتنی وہ تیاری کر رہے ہیں ذرا بھرپور جلسے شاید وہ کر لیں، لے آئیں گے، پیسے خرچ کریں گے، بریانی کھلائیں گے، تفریح کے موقع دیں گے، لاہور میں لوگ سیر کریں گے، مال روڈ کی اور شالامار باغ کی اور بہت سی جگہوں کی. لاہور میں تو آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ایسے بیچ میں بات آ گئی، دنیا کی سب سے زیادہ قدیم عمارتیں کہاں ہیں؟ لاہور میں. دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. 465 تاریخی عمارتیں ہیں صدیوں پرانی. شاہی قلعہ دیکھیں گے، بادشاہی مسجد دیکھیں گے، سیر کریں گے. گرفتاریاں ہوں گی باہر سے آئیں گے، لوکل تھوڑے سے آئیں گے. لاہور میں بھی ہوں گی گرفتاریاں؟ لاہور میں مجھے کیا پتا ہے، میں عمران خان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جلسہ کرنے کی فائنلی اجازت دے دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو تماشا ہوتا رہا وہ کیوں ہوتا رہا میری سمجھ سے باہر ہے. اور یہاں بھی ممکن ہے کریں، کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بھی ساری ذمہ داری. دیکھیے فعال طبقات پہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کا اور یہ جو جلسے کر رہے ہیں بہت اثر ہو رہا ہے. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جھک مار رہے ہیں، یہ بڑا نقصان پہنچے، تباہی آئے گی اس سے ملک میں. تو آپ انہیں کرنے دیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اپنی ریٹ نافذ کر دیں، جسٹس اطہر من اللہ نے بالکل ٹھیک کہا، حکومت اپنی ریٹ نافذ کرے، یا تو پھر جرت دکھائیں. وہ جرت تو ہے نہیں. چیخ چیخ کے تقریریں کر سکتے ہیں. سعید مراد جیسے تو مراد سعید نام ہے، سعید مراد جیسے تو وزیر ہیں، چیخ 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 کے بول سکتے ہیں، مضبوط فیصلے نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو چاہیے، ہر طالب علم کو چاہیے کہ جناب رسالت مآب کے وصال کے بعد جو زمانہ تھا جس میں 3 شہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے سوا ساری خلقت باقی ہو گئی تھی. جناب ابو بکر صدیق نے لشکر بھی بھیجا، سب لوگ روکتے رہے، اسامہ کا لشکر بھی بھیجا، خود قیادت کی، اور مرتد جتنے تھے اور جن منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف کارروائی کی، اور اس سال میں عالم اسلام کو چھوڑ گئے اتنی بڑی سلطنت کو کہ آج تک اس پہ رشک کیا جاتا اور حیرت کا اظہار کیا جاتا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ وہ ایک کمزور سے دبلے پتلے سے آدمی تھے فزیکلی، لیکن روحانی قوت ایسی تھی اور علمی یعنی قوت ایسی تھی اور ایسا یقین اللہ پہ تھا، توکل. وہ محمد علی جناح دیکھے نا، 12 سال ٹی بی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یا تو آپ مضبوط فیصلے کر سکتے ہو، اور جب مضبوط فیصلے کرنے ہو تو انصاف کیا جاتا ہے، کسی خسرو بختیار کو اور کسی خٹک کو معاف نہیں کیا جاتا. پھر یا تو ریٹ نافذ کر دیں، نہیں تو پھر جلسہ کرنے دیں. ٹھیک ہے. یہ کیا جب ہارون صاحب حکومت جب خود مشورہ دے رہی ہے، حکومت وزراء خود مشورہ دے رہے ہیں، فردوس عاشق امان صاحبہ خود مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آؤ، سمپل سا آئینی راستہ اختیار کر لو، تو اپوزیشن مان لینا جلسوں پہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، عوام کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد لے آئیں. آپ کے اس سوال کا بارہا میں نے جواب دیا ہے کہ جس شخص کو اقتدار کی خواہش ہو، دیکھیں ان کو کرپشن کے کیسز بھی ہیں بہت، کھربوں روپے ہیں زرداری اور شریف خاندان کے جو ٹی ٹی سے منتقل ہوئے ہیں
اور ایسا کرشمہ انہوں نے دکھایا، تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. یعنی وہ حمزہ کی تو جائیداد کہا جاتا ہے سلیمان کی 90% ٹی ٹی سے، اور حمزہ کی بھی غالباً اتنی. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا، اقتدار کی کشش ایک ایسی ہولناک چیز ہے کہ وہ کہیں کسی کو چین سے بیٹھنے دیتی ہے. پھر اس میں جب انتقام کی خواہش شامل ہو جائے. مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بارہا درخواست بھی کی جس زمانے میں میرا ان سے ملنا جلنا تھا کہ وہ یہ نہ کہا کریں یہ جس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی باز نہیں آتے. بھائی اسٹیبلٹی کے لیے سب سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ حکمران کو کرنا پڑتا ہے. فیصلے بے شک سخت کرے، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ ذاتی دشمنی بھی ہے اور بیچ میں اقتدار کی خواہش بھی ہے، تو ظاہر ہے اسے ہجا نہیں پیدا ہوگا نا. ٹھیک ہے، آپ نے جائیدادوں کی بات کی، آپ نے کہا کھربوں روپے کے اثاثے ہیں. چلے میں ایک اور شخص کی بات کر لیتی ہوں. میں اپنے پرانے سیاستدان جو اس وقت ملک میں نہیں ہیں، کئی سالوں سے یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، سیاسی ریٹائرڈ اگر میں کہہ دوں شاید یہ برا نہ ہو، اسحاق ڈار صاحب، ان کے اثاثوں پہ بات کر لیتے ہیں. ان کے اثاثے کوئی 13 جائیدادیں ہیں، 7 پلاٹ تو صرف لاہور ہی میں ہیں اپنے اس گھر کے علاوہ جو ضبط کر لیا گیا ہے. یہاں سینٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اور پارلیمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس میں ہیں 6 ایکڑ زمین ہے، کوئی 2 مرسیڈیز کاریں ہیں، 3 وہ بڑی جو جیپیں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں انہیں، اور 1 کرولا ہے. وہاں پہ کچھ جائیدادیں ہیں دبئی میں. 40 کروڑ روپے تو انہوں نے قرض حسنہ دیا تھا اپنے بیٹے کو، وہ کہاں سے آ گیا تھا. اور 3 سال سے وہ کہتے ہیں سروائیکل کی مجھے بیماری ہے، وہ گردن کے مہرے میں پرابلم ہوتا ہے. انٹرویو میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، ان کی گردن پوری ایک صحت مند آدمی کی رفتار سے حرکت کر رہی تھی. اور پاکستان میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں آدمی اس بیماری میں ہیں، سیریسلی ان کا بڑا اچھا علاج ہوتا ہے. سروائیکل کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا یہاں علاج نہ ہو سکے. تو جائیدادیں تو ان کی بے شمار ہیں اور اس کا وہ بتا نہیں سکتے، اسی لیے بھاگے اور وزیر اعظم کی تیاری میں گئے. اور دیکھا آپ نے ان کا کیا حشر ہوا. اور ان کا خیال تھا کہ وہ کسی پاکستانی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں، جھوٹ سچ بولیں گے. اس نے ہوم ورک کیا تھا، مگر اسے اور بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں تھا. پاکستان کا میڈیا بھی پورا ہوم ورک کر کے بیٹھتا ہے، اگر ان کا جو بیان حلفی ہے، انٹرویو لیتے ہیں، سب کو ایک صف میں کھڑا کریں. میری غرض سنیں، اگر وہ اس بیان حلفی کا حوالہ دیتا جو انہوں نے برضا و رغبت دیا تھا، اس لیے کہ اس میں ایسی تفصیلات بھی بیان کی گئی جس کے بیان کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. اب بھی انہوں نے کہا کہ پاناما سے میرا تعلق نہیں ہے. اگر وہ بیان حلفی اس نے پڑھا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ اور کچھ سخت سوال کر سکتا تھا. ظاہر ہے وہ برطانیہ میں ہے اور ایک آدمی کا حافظے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کتنی چیزیں، اور ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، لاسٹلی آئندہ کے لیے نصیحت ہو گئی کہ کبھی کسی دوسرے میڈیا کو انٹرویو نہیں دیا جانا چاہیے، یا ایسے انٹرویو سے غلطی ہو گئی؟ نصیحت وہ اچھا وہ یہ شوق بھی ہوتا ہے نا ٹی وی پہ نمودار ہونے کا. آپ نے دیکھا نہیں کیسی کیسی موسیقی کا ذکر. وہ حمید ہارون صاحب کا آپ نے دیکھا تھا کیسا انہوں نے انٹرویو دیا. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی، فلاں جگہ پہ امریکی سائنسدانوں نے یہ وائرس بنایا اور پھر اس طرح پھیلا، پھر نمبر بھی بتائے تھے، نمبر فلاں اس کا یہ تھا، فلاں تاریخ کو اس جگہ یہ ہوا تھا، اور پھر وہ خوشی خوشی انٹرویو دینے بھی چلے گئے. اگر وہ دیکھا ہوتا ہے انہوں نے تو شاید نہ جاتے. بہرحال کچھ نصیحت ہو گئی اور کچھ ان کے پھر انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایک چیز آپ نوٹ کریں، پچھلے 3 دن سے مسلم لیگ کا میڈیا بہت ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا. چلیے انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہارون صاحب بات کریں گے. وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی. استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے، مگر استحکام کے لیے ملک کے حکمران کے اندر تحمل ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. تو ملک کے حکمرانوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، حالات اچھے ہوں یا برے، یہ سب کچھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.